أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لهم ما في الأرض جميعا اگر ان کے لیے واقعی ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا اور بھی ہو لِيَفْتَدُوا بِهِ تاکہ اس کے ساتھ فدیہ دے سکیں من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے ما تقبل منہم تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی دردناک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا فدیے میں اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، فرمایا ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اس سے فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس یہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو کیا تم اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ زمین دینے کو تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تم نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، میں تو ضرور شریک بناؤں گا۔ آج تمہارے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں، تم جہنم میں واپس جاؤ اور وہیں پہ عذاب برداشت کرتے رہو۔ یریدون ان یخرجوا من النار چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا اور وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شرک اور کفر کی حالت میں مر گئے توبہ کیے بغیر، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی کہ وہ کافر تھے یا مشرک تھے یا اللہ کے سخت نافرمان تھے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے کر
जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। लेकिन वो शख्स जो तौबा के बगैर मर गया और कुफर की हालत में मर गया या शिर्क की हालत में मर गया, उसके लिए वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, ना वो खुद निकल सकेगा ना उसे निकाला जाएगा। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, फ़क़तऊ ऐदियहुमा, पस काट दो उन दोनों के हाथ, जज़ाअम बिमा कसबा, बदला है उस चीज़ का जो उन्होंने कमाया। फरमाया कि चोर मर्द हो या चोर औरत हो, उसका सबसे पहले बायां हाथ काटो, अगर फिर वो चोरी करे तो दायां हाथ काटो, अगर फिर चोरी करे तो बायां पाँव काटो, अगर फिर चोरी करे तो दायां पाँव काटो, अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर उसको कत्ल कर दो। लेकिन चोरी की हद लगाने के लिए कुछ शराइत हैं। उनमें से पहली शर्त यह है कि चोर ने कम से कम रुबा दिनार सोना या इसके बराबर कीमत की कोई चीज़ चुराई हो, इससे कम की चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा। 1 दिनार सोना 4.25 ग्राम का होता है, तो गोया कि 1 ग्राम से कुछ ऊपर अगर सोने के बराबर चीज़ हो तो उस पर हाथ काटा जाएगा, इससे कम हो तो नहीं काटा जाएगा। और बाज़ लोगों ने चोरी की हद से बचने के लिए बड़े बड़े हीले बहाने तराशे हैं। एक आलिम ने लिखा कि जनाब, अगर चोर को अदालत में लाया जाए और माल का मालिक ये कहे कि ये चीज़ मेरी तरफ से इसको गिफ्ट है या मैंने ये चीज़ इसको बेच दी है, तो उसके बाद उसको हद नहीं लगाई जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हज़रत सफ़वान की एक चादर चोरी हो गई। चोर को पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किया गया, तो हुजूर ने फरमाया इसका हाथ काट दिया जाए। तो हज़रत सफ़वान कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद ये तो नहीं था कि इसका हाथ काट दिया जाए, मैं ये चादर इसको गिफ्ट करता हूँ, इसको मैं हिबा करता हूँ, मेरी तरफ से ये चादर इसके लिए तोहफ़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब नहीं, अगर तुमने इसको ये चादर तोहफे में देनी थी तो मेरे पास लाने से पहले पहले देनी थी। तो जब तक चोर को अदालत में नहीं लाया जाता तब तक तो उसके साथ कुछ मामला सुलह सफाई का हो सकता है, लेकिन जब वो अदालत में आ जाए और उस पर जुर्म साबित हो जाए तो उसके बाद उसे मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। नकालम मिनल्लाह, इबरत है अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। अगर चोर को कत्ल भी कर दिया जाता तो इतनी इबरत लोगों को हासिल न होती जितनी के उसका हाथ काटने से होती है, क्योंकि वो एक चलता फिरता निशान इबरत बन जाता है मुआशरे के लिए, और दूसरे लोग उसको देखकर नसीहत हासिल करते हैं कि भाई ये काम नहीं करना, इसका नतीजा बहुत बुरा है। फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही, बस जो कोई तौबा कर ले अपने जुल्म के बाद,
بعد وأصلح وأصلح اور اصلاح کر لے وإصلاح کرے فإن اللہ یتوب علیہ فإن الله يتوب عليه یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ چوری کے بعد توبہ اس وقت تک ہے جب تک چور پکڑا نہ جائے اور جب تک اسے عدالت میں پیش نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر کسی نے چوری کی اور کسی کو پتہ نہ چلا یا مالک نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو عدالت میں نہ لے گیا تو پھر تو اس کو معافی مل جائے گی، لیکن اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا، جرم ثابت ہو گیا تو پھر اس پر اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ چوروں کو حد سے بچانے کے لیے لوگوں نے ایک ہیلا یہ بھی گھڑا، کہا کہ جناب اگر چور یہ دعویٰ کر دے کہ یہ مال تو ہے ہی میرا، اس آدمی کا نہیں ہے جو اس کا اصل مالک ہے، تو پھر بھی چور کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ تو پھر وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بھائی اس سے تو یہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی چور کہہ دے گا کہ یہ مال میرا ہے تو حد سے بچ جائے گا۔ وہ کہتا نہیں، اس لیے کہ یہ اس خاص مسئلے کا چوروں کو نہیں پتہ، صرف مالکوں کو پتہ ہے کہ اگر چور دعویٰ کر دے مال کے مالک ہونے کا تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ ایک ایسی فضول بات ہے کہ جس بات کا مالک کو پتہ چل سکتا ہے اس کا چور کو کیوں نہیں چل سکتا؟ تو اس قسم کے ہیلے بہانے اللہ کی شریعت سے بھاگنے کے اور حدود اللہ کو پامال کرنے کے یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں مسلمانوں کے لیے، ان سے بہت بچنا چاہیے۔ ترجمہ دوہرا لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر واقع ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا، زمین کے سب خزانے، سونا چاندی پٹرول تیل معدنیات اور جتنے بھی اس پر محلات ہیں یہ سارے کے سارے اس کی ملکیت میں آ جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اتنا اور بھی ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے سکیں۔ ما تقبل منہم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت تکلیف دہ۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کمایا انہوں نے،
نکالا من اللہ، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جو کوئی توبہ کر لے اپنی چوری کے بعد، جو توبہ کر لے اپنی چوری کے بعد، وَأَصْلَحَ، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔